अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा और आयत नंबर 127। व इदा मा उनजिलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद। जब कोई सूरत नाजिल होती है, क्योंकि सूरतों की ही बात हो रही है पीछे के किस किस, ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि जब सूरत नाजिल होती है और मजाक के तौर पर पूछते हैं कि किसका ईमान बढ़ा है, तो अल्लाह ताला ने बताया कि जो वाकई ईमान वाले हैं ना, उनका ईमान बढ़ता है, लेकिन जिनके दिलों में रोग है उनका निफाक बढ़ जाता है। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा, यानी कोई मुसलमान तो नहीं देख रहा तुम्हें कोई। फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। यानी जब सूरत नाजिल होती है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ के सुना रहे होते हैं, तो ये तो उस महफिल में बैठना भी पसंद नहीं करते। एक दूसरे के आपस में तो क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं ना, फिर आंखों आंखों से इशारे करते हैं कि चलो निकलने की करो यहाँ से। तो फिर क्या करते हैं कि अब फिर ये देखते हैं, अच्छा बाकी लोगों ने तो हमें ये इशारा करते हुए नहीं देख लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। क्या तुम लोगों के देखो, तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे खसूसियात बताई जा रही हैं। हमें पता है कि वो रहमतुल आलमीन है, हमें ये भी पता है कि बहुत नरम है उनका दिल, लेकिन अहले ईमान के साथ उनकी सिंसेरिटी का लेवल देखें कि तुम्हें कोई नुकसान होता है ना, मुसलमानों को कोई नुकसान होता है, तो उनको उनके ऊपर शाक गुजरता है, उनको बुरा लगता है, उनके ऊपर बोझ पड़ता है। और किस बात की हिर्स है उनके अंदर? सिर्फ एक बात की हिर्स। किस बात की? कि तुम फलाह पा जाओ। और ईमान, जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए वो क्या है? शफीक भी हैं, बहुत शफकत करने वाले हैं और बहुत रहम करने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग रोशन की, फिर इस पर पतंगे आ गए और आग में गिरने लगे। वो शख्स इनको बचाने की कोशिश करता है मगर वो गिरते ही चले जाते हैं। मैं भी तुम्हारी कमर से पकड़कर जहन्नुम से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम इसमें गिरते ही चले जाते हो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज के अंदर लगा दी कि मुसलमानों का फायदा हो जाए, वो सही रास्ते के ऊपर आ जाएं। क्यों? क्योंकि वो इस बात के हरीस थे, उनकी जिंदगी का एक यही मकसद था। फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरे लिए बस अल्लाह काफी है, कोई माबूद नहीं मगर वही, उसी पर मैंने भरोसा किया, वो मालिक है अर्शे अजीम का। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलिमात हैं। परेशानी में ये कलिमा बहुत ज्यादा मदद देता है। सुनन नबी दाऊद की एक रवायत है कि 7 बार सुबह शाम पढ़ने से जो भी परेशानी हो वो दूर होती है। और इतने कोई हल्के हैं ये कलिमात, अगर हम याद कर लें और इनको अभी अंडरलाइन कर लें अपने पास, तो कहाँ से शुरू होंगे? जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और इसको अगर माना बीच में माइंड में रख के पढ़ें तो ज्यादा हमारा खुशू और खुशू बढ़ता है और हमें पता होता है हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका फिर यकीनन के फायदा भी ज्यादा होगा जिस भी हम परेशानी को दूर करने के लिए पढ़े। क्योंकि परेशानियां दूर करने वाली तो सिर्फ एक ही जात है जो अर्श पे है, और वो बहुत बड़ी जात है। चलिए जी, सूरत यूनुस का हम आगाज करेंगे। यहाँ पे हमारा सूरह तौबा तक दूसरा सूरतों का ग्रुप खत्म हो गया। पहला ग्रुप क्या था? उसमें एक मक्की 4 मदनी सूरतें थी। दूसरा ग्रुप सूरतों का कौन सा था? 2 मक्की और 2 मदनी सूरतें। मक्की कौन सी? अनाम, आराफ, और मदनी अनफाल और तौबा। अब यहाँ से तीसरा ग्रोह शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल से तीसरी मंजिल का भी आगाज हो रहा है। तो ये जो है ना ग्रुप, ये काफी तवील सिलसिला है, और तवील सिलसिला इस तरह से कि 14 सूरतें हैं इसके अंदर, और सारी की सारी मक्की ही सूरतें हैं। और यूनुस, सूरह यूनुस से लेके सूरत मोमिनून तक ये सिलसिला जाएगा, तकरीबन 7 पारे बनते हैं। और इस ग्रुप को भी अगर हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करें तो 3-3 सूरतों के छोटे छोटे, एक तो बड़ा ग्रुप है ना, तकरीबन 14 सूरतें हैं इसके अंदर, उनके भी छोटे ग्रुप बनाए तो 3-3 सूरतों के ग्रुप बनते हैं। जिनमें पहली 2 सूरतें जो भी ग्रुप में आएंगी वो उनकी जो आपस में निस्बत ज़ौजियत होगी, जिसके बारे में हमने कहा था कि जोड़ा होने की निस्बत होगी। जैसे अलिफ लाम उसमें अल बकरा और अल इमरान में हमने देखा था, या इनाम और अनफाल में हमने देखा।
اب اس میں بھی یہی ہوگا کہ پہلی دو جو ہیں وہ تو جوڑے کی حیثیت سے ہوں گی، لیکن تیسری کی حیثیت الگ ہوگی. ابھی یونس اور ہود آ رہی ہیں، جن کو اب یونس تو کمپلیٹ ہو جائے گی، ہود تھوڑی سی ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یونس اور ہود کی بھی جوڑے کی نسبت ہے. اس میں سورہ یونس میں تذکیر بھی اعلی اللہ ہے، اور انباء الرسل سے اس کی تذکیر بھی اعلی اللہ کی گئی ہے. ہود میں کیا ہے کہ تذکیر بھی ایام اللہ. تو مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ ایمان کی دعوت ہے وہاں پہ. اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک مختصر قصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ ہے. پھر حضرت موسیٰ کا قصہ طویل ہو جائے گا ہود میں، سورہ ہود میں، اور حضرت نوح کا قصہ پھر مختصر ہو جائے گا. یعنی الٹا ہوگا، یہاں پہ حضرت نوح کا قصہ مختصر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لمبا ہے. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ہوگا اور نوح علیہ السلام کا لمبا ہوگا. تو اس سے جو یہ دو قصے بیان کیے گئے ہیں، اس سے چار باتیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی. ایک یہ کہ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے ملتا جلتا معاملہ نوح کی قوم اور موسیٰ کی قوم جو ہے وہ کر چکی ہے اپنے انبیاء کے ساتھ. تو ان کا انجام دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی وہ انجام بھگتنا پڑے. دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جو جس بے بسی اور کمزوری کی حالت میں تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ ہے. وہی خدا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا پشت پناہ تھا، اور ان کے پیچھے بھی یہی رب ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں مہلت دے رہا ہے نا کہ سنبھل جاؤ اور اپنا قبلہ درست کر لو، ایمان لے آؤ. اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہونا ہے جو فرعون کا ہوا تھا، کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی خدا کی پکڑ آ گئی تھی. اور آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اب ان کے اوپر ماحول کافی کشیدہ اور سخت ہو چکا تھا. اور ان کو تسلی دی گئی ہے کہ کافروں کو دیکھ کے مایوس نہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ جیسے وہ نظر آ رہے ہیں اور جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے اوپر مایوس نہ ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے جب وہ چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. حروف مقطعات اور ان کے بعد کتاب کا ذکر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس صورت کا جو مین مضمون ہے وہ شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ رسول ایک صحیح رویے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اب لوگوں کے اوپر ہے، مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کی مرضی. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی، لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. یعنی یہ بات ان کے لیے بڑی عجیب تھی کہ ہم اس بندے کو کیوں سیریسلی لیں، یہ تو ہمارے ہی اندر سے آیا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک انسان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم تو اس بات کو نہیں مانیں گے. اور وہ کیوں آیا ہے؟ وہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آیا ہے. لیکن ان کو اس بات کا احساس ابھی ہوگا نہیں. ان وے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مان جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. اب یہ پتہ ان کو کب چلے گا اگر یہ ایمان نہ لائے، کہ آخر میں جب آخرت کا دن آئے گا تو یہ دیکھیں گے اچھا یہ لوگ تو بڑے اچھے حال میں ہیں اور ہمارا حال تو بڑا ہی خراب ہے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا حقیقت کیا تھی. ابھی یہ ان کے اوپر نہیں کھل رہی. تو منکرین کیا کہتے تھے؟ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ وہ جادوگر ہے. اب دیکھیے کیوں کہتے ہیں جادوگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس معنی میں کہتے تھے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کی تبلیغ کو سنتا تھا، قرآن سنتا تھا، وہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. یعنی وہ دنیا بھر سے مقابلہ کرنے کو، اس کی مخالفت برداشت کرنے کو، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مشرکین نے بڑی ایٹی چوٹی کا زور لگایا، کسی کو بھی نہیں پھسلا سکے. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کے پاس تو جاؤ ہی مت. تو ایسے جادو کرتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو اب
پچھلی آیات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کے بعد اگلی یہ جو آیات ابھی پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ تم نبی کو جھٹلا کر ایکچولی اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو. اور کون ہے اللہ؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا، یہ جو زمین میں تم چلتے پھرتے ہو نا، تمہارے رب کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی رب جس کا تم انکار کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ 6 دنوں میں ہوئی ہے. یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے. پھر ایام کا بھی ذکر ہے. تو قرآن کا مطلب پورے فیبرک میں نا ٹائم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بنا ہوا. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نہ کہ تمہیں تو شرک کا شوق لگ گیا، تو اللہ تو کسی کی سفارش قبول کرنے والا نہیں ہے. اب یہ سفارش کی بات یہاں پہ اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ لوگ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. تو یہاں پہ نا ان کی یہ غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے. آیت نمبر 4 الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو یہ لوگ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بدلہ دینا ہے مگر انصاف کے ساتھ. اب دیکھیے یہ انصاف دنیا میں پاسبل نہیں ہے. جیسے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ جسٹس، وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے ایک شخص ہے، اس نے 20 قتل کیے ہیں، اب میکسیمم اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو جان سے مار دیا جائے گا. ایک دوسرا شخص ہے، اس نے 1 قتل کیا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ جان سے مار دیا جائے گا. مطلب جسٹس تو کسی نہ کسی لیول پہ ہے، انصاف تو کوئی نہ کوئی ہو ہی گیا. لیکن کیا یہ ایک پرفیکٹ انصاف ہے؟ ایک شخص جو 20 قتل کر رہا ہے اس کو بھی وہی سزا مل رہی ہے، جو ایک کر رہا ہے اس کو بھی وہی سزا مل رہی ہے. تو جو پرفیکٹ جسٹس ہے نا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے آخر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب مقرر کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ چاند کا بھی ایک کیلنڈر ہے ہمارے پاس، قمری کیلنڈر بھی ہے اور شمسی کیلنڈر بھی ہے، دونوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. پھر سورج کے ہی اوپر ہمارے دن کا کلاک سارا چلتا ہے. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سا کیلنڈر اور کلاک جو ہے وہ دنیا کے اندر آویزاں کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے. برحق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے ہر چیز، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور پھر ہر چیز کو ختم بھی ہونا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں یا جو علم رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائی ہیں، اس سے اصل میں وہی لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں. کون سی؟ کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، ضد کو الگ کر کے سائڈ پہ رکھ کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور علم حاصل کرنے کے جو سورسز اللہ تعالیٰ نے دیے نا، وہ بار بار بات ہوتی ہے دل ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ان کو استعمال کریں، کسی کی پیروی نہ کریں. مطلب آبجیکٹو اپروچ رکھے اور انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچے تو اس کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خواہش موجود ہو کہ وہ غلطی سے بچے اور صحیح رویہ اختیار کرے، وہی ان نشانیوں کے اوپر بھی غور کر سکتا ہے. آیت نمبر ہے ہماری ان الذین لا یرجون، آیت نمبر 7. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ کرتے رہے ہیں. تو ایمان بالآخرت کی بات ہے جو کہ اعمال کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا اور نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی۔ اچھا کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ہوگی۔ یعنی اگر ہم اس کو ایک ایکویژن میں لکھیں کہ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، ٹھیک ہے؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ جنت پہ جانا۔ اس کے لیے کون سی چیزیں چاہیے؟ 2 چیزیں۔ اب فار ایگزامپل کہ کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا اللہ کے اوپر، صرف اعمال صالحہ ہیں اس کے پاس، یعنی اچھے کام وہ کر رہا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر دوسری طرف ایک ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تو رکھتا ہے لیکن امال نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بھی پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ یہ دونوں کام ملیں گے تو پھر جنت کا آبجیکٹو پورا ہوگا۔ اب جنت میں جب لوگ ہوں گے تو ان کی صدا کیا ہوگی اور ان کی دعا کیا ہوگی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 10 میں۔ دعواہم فیہا سبحان اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ کیا صدا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے۔ تو جنت میں کیونکہ سلامتی کی جگہ ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے گی، اور اتنی بڑی مل جائے جزا مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی بڑا ریوارڈ مل جائے، تو پھر بندے کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی۔ یعنی انسان بڑا جلد باز ہے نا، کہتے ہیں ہر چیز فٹافٹ مل جائے نا، جلدی جلدی ہو جائے سارا کچھ جو ہونا ہے میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اگر یہی رویہ ہوتا تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کب کا ختم کر کے جہنم واصل کر دیا ہوتا۔ لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، اس نے جو مہلت دی ہوئی ہے، جو آزادی دی ہوئی ہے، وہ انسان کو مل کے رہے گی۔ آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دُعَانَا لِجَنبِهِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی اتنی کوئی بے وفائی کا معاملہ کرتا ہے بندہ، اور اتنا مطلب پرست ہے کہ ویسے جب مصیبت پڑتی ہے ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا، اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ آیت نمبر 14۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی اہل مکہ کو یہ بات کہہ کے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا ان بستیوں کا جو حال ہوا ہے، اور وہ کیوں حال ہوا ہے یہ بھی تم جانتے ہو۔ اب وہ تو ختم ہو گئے، اب تم آئے ہو، اب تمہاری باری ہے عمل کرنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں اللہ نے زمین میں جگہ دی ہے دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے نبی ان سے کہو یہ کام میرا نہیں ہے، اپنی طرف سے میں اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو بس اسی وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کیا کہتے تھے کہ قرآن ریجڈ ہے، ہم یہ بہت ریجڈ ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ کی پالیسی پہ کام کرتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو مان جائیں، ہم آپ کے اللہ کو مان جاتے ہیں، اور قرآن میں جتنے سخت حکم ہے نا ان میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر دیں۔ یہ قریش نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا۔ سورہ نجم میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور جو بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ کہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے صرف وحی کی پیروی کرنی ہے، میں اس میں تغیر نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو پھر مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا۔
اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا؟ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی 40 سال تک میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، کیا ان 40 سالوں تک میں نے کبھی تمہیں قرآن سنایا؟ تو تم لوگ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو کہ اچانک میں نے یہ قرآن سنانا شروع کر دیا ہے، تو تم اس کے پیچھے جا کے بیک گراؤنڈ تو دیکھو اس چیز کا۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، آیت نمبر 18۔ اب یہاں پہ الہوں کی حقیقت کھولی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس سے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور بہت ہی ایک لطیف انداز میں بتوں کے وجود کی نفی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں حقیقتوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ سے جاننے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو مجھے وہ بات بتا رہے ہو کہ جو میں بھی نہیں جانتا، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خدائی میں شریک ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا بات طے کی ہے کہ قیامت کا ایک دن آئے گا اور وہ دن مقرر ہے، اسی دن فیصلہ ہوگا۔ تو جو اختلافات یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے مسلک اور عقیدے گھڑ لیے ہیں اور اس کے اندر یہ اختلافات میں پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر لیں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو مدنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور مکی صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں کے مزاج کا ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ مدنی صورتوں میں احکامات کی بات ہے، مسلمانوں کی تربیت کی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ کس طرح سے مشکل حالات آئے تو وہاں پہ مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک ہی طرح کے آپ کہیں کہ وہ چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے کہ ایمان لانے کی دعوت ہے اور مختلف دلائل سے ان کو واضح کی جا رہی ہے یہ بات۔ تو ٹیکسٹ پڑھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، آیت نمبر 21۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا چال بازیاں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا، یہ سارا تو ہمارے معبودوں کی کرامت ہے۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ جاتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لو تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ یہ ایک ان کو مثال دی گئی ہے، یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی یہ خشکی پہ بھی ٹریول کرتے تھے، یہ پانی کے اوپر بھی ٹریول کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں خشکی کے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان اگر گرتا ہے، گاڑی سے باہر بھی گرتا ہے یا بائک سے گرتا ہے تو وہ زمین پہ گرتا ہے نا، ایک سالڈ گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے نیچے۔ لیکن اگر پانی میں ٹریول کرتا ہے اور کوئی طوفان آ جاتا ہے اور کشتی الٹ جاتی ہے یا جہاز الٹ جاتا ہے، اب انسان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کے پناہ پکڑے گا یا کہاں جا کے اس کو کوئی سالڈ مطلب باٹم کہاں پہ ہوگا جہاں پہ وہ ٹچ کرے گا اس کو۔ تو یہ زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ یہ سچویشن جب ان کے پاس آتی تھی، اب یہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ یہ سارے اپنے بتوں شتوں کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ نشانی ان کو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اس وقت بھی تو یہی کرتے ہو، تو تم بعد میں کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ دنیا کی زندگی دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت کی زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں،
यका यक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया। हुक्म आने से क्या मुराद है? यानी अल्लाह का कोई अजाब आ गया। हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इसी तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हों। ये दुनिया कितनी नापायदार चीज है, इसका जोबन कितना अच्छा लगता है इंसान को और इंसान उसमें गुम होता चला जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि मौत का भी तो एक वक्त आना है, जो किसी वक्त भी, यानी जो रात और दिन की अल्लाह ने बात की कि किसी टाइम भी आ सकता है उसके लिए, उसके ऊपर। तो अ, असल करने का काम क्या है कि इसकी रंगीनियों में गुम नहीं हो जाना, बल्कि इसको एक दायरे इम्तिहान समझ के इसके अंदर अमल करना है, ताकि जो आखिरत की जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है उसको संवारा जा सके। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह ताला तुम्हें दारुस्सलाम की दावत दे रहा है। आयत नंबर 25, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। दारुस्सलाम क्या है? जन्नत। अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की दावत दे रहा है। वो जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया इनके लिए भलाई है और मजीद फजल। यानी दारुस्सलाम का मतलब ये है कि आखिरत की जिंदगी में किसी किस्म की, आप देखिए, सलामती का घर है, कोई टेंशन, कोई बीमारी, कोई नुकसान, तकलीफ कुछ भी नहीं है वहां पर। इनके चेहरों पर स्याही और जिल्लत ना छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। यानी जन्नत की किनको मिलेगी? जो अच्छे काम करते हैं। और यहाँ पे एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा कि तुम्हें मजीद क्या चाहिए? तो वो कहेंगे कि क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल ना कर दिया? क्या तूने हमें क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन ना कर दिया? क्या तूने हमें आग से नहीं बचा लिया? तो अल्लाह इनके दरमियान से अपना हिजाब हटा देगा और जन्नती अल्लाह का दीदार कर सकेंगे, और ये दीदार उनको जन्नत की हर नेमत से ज्यादा अजीज होगा। जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत इन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी कि जैसे रात के स्याह पर्दे इन पर पड़े हुए हों, और वो दोज़ख के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे और फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे। आप देखें कि आखिरत का एक मंजर निकाल के हमें दिखाया जा रहा है आज। और क्यों दिखाया जा रहा है? कि तुम भी अपने आप को वहां खड़ा महसूस करो और फील करो कि वहां पे क्या हो रहा है। फिर तो तुम खुद फैसला करने के लिए काफी होगे। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे। यानी अजनबियत का पर्दा हटाने की क्या बात है कि मुशरिकीन को उनके माबूद पहचान लेंगे कि ये वो लोग हैं जो हमारी इबादत करते थे, और मुशरिकीन अपने माबूदों को पहचान लेंगे कि ये वो हैं जिनकी हम इबादत करते थे। और इनके शरीक कहेंगे तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाही के लिए काफी है। हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा। यानी वो माबूद इनकार ही कर देंगे कि तुमने कभी हमारी इबादत भी की थी। और गवाह किसको बनाएंगे? अल्लाह का। सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। आयत नंबर 31, कुल मई यरजुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी अम मई यमलिकु समअ वल अबसार व मई युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? यानी सोचने की बात, सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। ये समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में है? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो फिर तुम इस हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया है? आखिर तुम किधर फेराए जा रहे हो? यानी फेराए जा रहे हो का मतलब है ये नहीं कि आप फिरे जा रहे हो, फेराए जा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि किसी और के प्लान के ऊपर तुम काम कर रहे हो, किसी और की तकलीद तुम कर रहे हो। इसी वजह से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि फेराए जा रहे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई और वो मान कर ना देंगे। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्qa सुम्मा युईदु। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो और इसका इयादा भी करे? इब्तिदा ये कि पहली दफा पैदा करे, फिर वो मर जाए तो उसको दोबारा भी पैदा करे। कहो वो सिर्फ अल्लाह ही है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता है और इसका इयादा भी।
پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. یعنی تم پھر وہی بات کہ تم عقل سے کام نہیں لے رہے. دلائل پر دلائل لا کر ان کے اوپر حقیقت واضح کی جا رہی ہے، اور سارے دلائل آپ دیکھیے ہیں بھی عقلی نوعیت کے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ تو صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ تو اگر وہ بت ہیں تو وہ تو محتاج ہیں انسانوں کے بنائے جانے کے لیے بھی، ایون ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے بھی. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. آیت نمبر 36. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حقیقت کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. کیا ان کے نظریات کیا ہیں؟ ان کے نظریات صرف گمان پر مبنی ہے، یہ عقل کی بات نہیں کرتے، اور بس وہی کر رہے ہیں جو دنیا کی کثیر تعداد کر رہی ہے، اسی کی تقلید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ساری دنیا بھی تو یہ کام کر رہی ہے تو کیا ساری دنیا غلط ہوگی تو ہم بھی یہی کریں گے. تو ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکا ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے کیونکہ کثیر تعداد ہمیشہ گمراہی پہ ہوتی ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. یعنی پچھلی کتابوں کا ذکر کیا اور پھر قرآن کا ذکر کیا اور الکتاب کا بھی، کہ سب کا سورس ایک ہی ہے اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے علم سے تصنیف کی گئی ہیں. آیت نمبر 38. ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کسے؟ قرآن کو، یعنی خود لکھ لیا ہے. اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کر جس کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. یعنی اب یہ ہے کہ ایک چیلنج ان کو آخری درجے میں دیا گیا تھا کہ تم ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ. یہ مکی زندگی میں جو لاسٹ ٹائم چیلنج آیا ان کے پاس، یہ وہ ہے کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ جس کا حجم صورت اثر جتنا بھی ہو سکتا ہے. اور جو مدنی زندگی میں چیلنج آیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا، البقرہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. اسی طرح تو اس سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ صورت نہیں بنا سکے. انہوں نے کوشش بھی کی لیکن یہ پھر بھی نہیں بنا سکے. آپ دیکھیے کہ قرآن یہ چیلنج بار بار دے رہا ہے ان کو. تو سورت لہب جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی نا جب ابو لہب زندہ تھا، اور ابو لہب کی زندگی میں یعنی نازل ہوئی ہے. اور اس میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کافی ان کے ہارش کامنٹ بھی کی ہے. تبت یدا ابی لہب، مطلب کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں، وہ برباد ہوا. تو اب ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے بڑا اس کو مائنڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے. فار ایگزامپل وہ یہ کرتے کہ ابو لہب دھوکے دینے کے لیے ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ تو قرآن کا دعویٰ تو سچا نہیں ہونا تھا نا اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لے آتا. لیکن وہ اس کے مائنڈ میں یہ سوچ آئی ہی نہیں. اور یہ سب سے بڑی آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن کی حقانیت پر گواہ ہیں، لیکن یہ کتنی ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک شخص جو اسلام کا دشمن ہے اسی کے اوپر صورت آ رہی ہے، تو وہ یہ بات بھی تو اس کے مائنڈ میں آ سکتی تھی نا کہ میں ایسا کر لیتا ہوں، ایسا پلان کر لیتا ہوں تاکہ، اور یہ وہ کر لیتا تو کتنا نقصان پہنچتا مشن کو، لیکن اور قرآن کی اس کو اتھینٹسٹی کو بھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ باطل اس کے اوپر نہیں آ سکتا کہیں سے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو تم پہ کوئی بار نہیں آنے والا، اس کا گناہ تم پہ نہیں چڑھنے والا. اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم نہیں مان کے دے رہے، اس کا گناہ مجھ پہ نہیں آئے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے بہت سارے، یہ آیت نمبر 42 ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے
خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ یعنی مومن اور کافر کی بصیرت میں فرق ہے، اور اگر انسان عقل سے کام نہ لینا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ کیوں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو کس لیول پہ استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر بھی چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور وہ ہرگز راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا دیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو جب مر کے دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا تو یہ بس یہی کہیں گے کہ ہم تھوڑا ہی عرصہ اس دنیا میں رکے تھے، اتنا ہی ٹائم تھا کہ بس ایک دوسرے سے بمشکل جان پہچان ہی ہو سکی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ورنہ قیامت والے دن تم کو یہ والی نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی پوری کب ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، تو کیا تم اس وقت مانو گے جب قیامت تمہارے سامنے آ ہی جائے گی یا تمہارے سامنے موت کے فرشتے آ جائیں گے، اس وقت تم تسلیم کرو گے؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ آیت نمبر 53۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اس کلام کے اندر نا کافی زور ہے عربک ٹیکسٹ میں اندر۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، آیت نمبر 56۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ دلوں کے امراض کی شفا ہے جو اسے قبول کر لیں، اور ان کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے۔ اے نبی کہو اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے،